अस्सलाम वालेकुम। अब से चंद घंटे पहले फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जनाब इमरान खान साहब ने लाहौर में PP 158 के हवाले से, जहां वो तहरीक इंसाफ के वर्कर्स के कन्वेंशन से खिताब कर रहे थे, ग़ालिबन 4 हलकों के हवाले से, उन्होंने बड़े इम्पोर्टेंट अल्फाज कहे। उन्होंने अपने वर्कर्स से खिताब करते हुए ये कहा कि ये इलेक्शन महज एक हलके का या हलकों का नहीं है, ये इलेक्शन पूरे पंजाब का इलेक्शन है। सिर्फ पंजाब का नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान का ये इलेक्शन है। उन्होंने क्या कहा, उसकी क्या अहमियत है, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, उसके हवाले से तो मैं अभी एक्सप्लेन करता ही हूँ। लेकिन उन्होंने बड़े ज़ोर दे के कहा कि हमने इन लोटों को शिकस्त यहाँ पे देनी है। अभी एक लोटा मैंने अभी 150 रुपये का बेचारा ख़रीदा, नया लोटा, जो मेरे हाथ में आप देख सकते हैं, प्लास्टिक का लोटा। सवाल ये पैदा होता है कि ये बेजान, ये बेज़ुबान प्लास्टिक का जो प्रोडक्ट है या मिट्टी का प्रोडक्ट है, ये लोहे का प्रोडक्ट है, जो पूरे पाकिस्तान के 99% जो घर हैं, कस्बे हों, देहात हों, शहर हों, ये सही है। जहाँ अब वहाँ पर ये इस्तेमाल होता है, बहुत मुफीद है, बहुत कारआमद है, इसका यहाँ की तहज़ीब के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। और ये सही है कि इस्लामाबाद में, ये DHAs में, ये बहरिया टाउन में जो ज़्यादा एफ्लुएंट लोग रहते हैं, वो आज शायद उनके लैट्रीन्स के अंदर, टॉयलेट्स में ये वाले लोटे नहीं हैं, बिकॉज़ वहाँ मुस्लिम शावर लगे हुए हैं। लेकिन ये लोटा पाकिस्तान की, पंजाब की तहज़ीब का बहुत इंपॉर्टेंट एक जुज़्व है। तो ये लोटा बेचारा इतना बदनाम क्यों हो गया? वो जो हिंदुस्तानी गाना था, मुन्नी बदनाम हुई डार्लिंग तेरे लिए, ये लोटा इतना बदनाम जो है वो क्यों हो गया? तो मैंने इस लोटे के हवाले से मैंने थोड़ी सी रिसर्च जो है की, और इस रिसर्च में बहुत से लोगों ने मेरी मदद की। लेकिन जो चीज़ मुझे पता चली, इंपॉर्टेंट चीज़, कि एक चीज़ मुझे ये पता चली कि जो सवाल ये पैदा होता है कि लोटे की जो साख्त है, उसकी जो कंस्ट्रक्शन है, उसके अंदर क्या ऐसा प्रॉब्लम है कि लोटा बदनाम हो गया, मुन्नी बदनाम हुई। लोटा जो बेसिकली मिट्टी का लोटा हुआ करता था, मेटल का लोटा फिर आया बाद में, लेकिन पहले मिट्टी का लोटा होता था, और उसका जो पैंदा है, उसका जो बेस है, वो खालिसन अनस्टेबल है, और उसे थोड़ी सी भी ना हमवार जगह पे आप करें तो लोटा लुढ़क जाता है। वो अनस्टेबल है, किसी भी तरफ गिर जाता है, घूम जाता है। और इसी वजह से जब किसी शख्स के बारे में ये महसूस किया गया कि इसका कैरेक्टर जो है वो स्टेबल नहीं है, कैरेक्टर इसका मजबूत नहीं है, इसके कैरेक्टर में जान नहीं है, ये किसी भी तरफ जा सकता है, इसकी कोई कन्विक्शन नहीं है, इसका कोई असूल नहीं है, इसकी कोई बेस नहीं है, इसकी कोई स्पाइनल कॉर्ड नहीं है, तो पंजाब के कल्चर में उसे कहा गया ये तो लोटा है। लेकिन फॉर्मल तौर पर पंजाब की सियासत के अंदर 1930 में मौलाना ज़फ़र अली ख़ान जो हैं, उन्होंने डॉक्टर मोहम्मद आलम के लिए ये टर्म इस्तेमाल की। डॉक्टर मोहम्मद आलम जो है बहुत बड़े मशहूर मुस्लिम लीगी थे, लेकिन फिर मुस्लिम लीग छोड़कर उन्होंने इत्तेहादुल मुस्लिमीन को ज्वाइन कर लिया। इत्तेहादुल मुस्लिमीन छोड़ के वो कांग्रेस में चले गए, और उसके बाद वो दोबारा मुस्लिम लीग का हिस्सा भी बने। और वो ग़ालिबन मुस्लिम लीग का हिस्सा इसलिए बने कि मुस्लिम लीग के वर्कर्स जो हैं, वो जहाँ जाते थे उन्हें लोटा 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 कहते थे, और उनके लिए घर से निकलना, सोशल कॉन्ग्रीगेशंस में अहबाब से मिलना, शादी ब्याह की जगहों पे जाना, कहीं भी जाते थे वहाँ आवाज़ें होती थी लोटा 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 लोटा। और वो ज़माना इस किस्म की वायलेंस का नहीं था। बहरहाल पाकिस्तान की जिस किस्म की इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट है, जब आपने देखा कि कुछ सियासतदानों ने एक 5 स्टार होटल के अंदर एक शख्स जो है ख़ासी उम्र का आदमी था, उसकी उन्होंने पिटाई की बिकॉज़ उसने उनको लोटा कहा था। तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ये करना मुमकिन नहीं था, बिकॉज़ उस वक़्त की जो इंतज़ामिया और एडमिनिस्ट्रेशन जो थी वो कम अज़ कम ये पाकिस्तान के अंदर जो बैठी हुई इंतज़ामिया है, इसके मुकाबले में कहीं ज़्यादा वो उस वक़्त एक रूल ऑफ लॉ था और कानून के अंदर मजबूती थी। और अगर कोई किसी की इस तरह से पिटाई करता महज लोटा कहने में, तो फिर कानून ने उसको छोड़ना नहीं था, क्योंकि वो ज़्यादा डिसिप्लिन किस्म का माशरा था। बहरहाल दूसरी जो शख्सियत इस हवाले से बहुत बदनाम हुई, वो राजा गज़नफ़र अली साहब की है। 1937 के जो इंतखाबात हुए, जो कांग्रेस ने जीत लिए और जिसमें मुस्लिम लीग बहुत बुरी तरह से नाकाम हुई थी, उसमें राजा साहब पंजाब में मुस्लिम लीग के टिकट से उन्होंने इंतखाब में कामयाबी हासिल की। लेकिन कामयाबी के बाद उन्होंने जो हुक्मरान जमात थी, यूनियनिस्ट, जिसने ज़्यादातर पंजाब जीत लिया था, जो बड़े ज़मींदारों की, लैंडलॉर्ड्स की जमात थी, उसे राजा गज़नफ़र अली साहब ने ज्वाइन कर लिया। एक बार फिर मुस्लिम लीग के वर्कर्स ने राजा गज़नफ़र अली साहब की वो बैंड बजाई, वो उनको उन्होंने कंडेम किया। जहाँ वो जाते थे लोटा 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 करते थे, तो राजा गज़नफ़र अली साहब जो थे, उन्होंने भी बाद में दोबारा मुस्लिम लीग जो है ज्वाइन कर ली। एक डॉन का भी पीस मैंने बड़ा इंटरेस्टिंग देखा। एक ज़माना वो भी था जब डॉन ऐसा लगता था कि असूलों के लिए ये अंग्रेज़ी अखबार खड़ा है। मेरे वाले साहब भी डॉन पढ़ा करते थे रोज़ रात को, मेरे तो ये घर से आया मेरे साथ। लेकिन अब जो हम बेअसूली देखते हैं डॉन अखबार की, उसको देख के भी शर्म आती है। डॉन के लोगों को भी शायद अंदर जो लोग काम करते हैं उसके एडिटोरियल पॉलिसी पे शायद अंदर भी सवाल उठते हों, वहाँ भी लोगों को शर्म आती हो कि इतने बड़े अखबार का क्या हुआ, क्या वजह है कि इतने बड़े अखबार का ज़मीर मर गया है, उसमें आज कोई कन्विक्शन हमें नज़र नहीं आती। एक अखबार भला कन्विक्शन के बगैर, आइडियोलॉजी के बगैर कैसे सर्वाइव कर सकता है? पहले
ان کا لیکچر یہ تھا پورے پاکستان کو کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، تو بھی کو بات سمجھ آتی تھی. اب تو اسٹیبلشمنٹ کی پالیٹکس کے بھی وہ خلاف نہیں کھڑے تو پھر کس کے ساتھ ڈان اخبار کھڑا ہے؟ بہرحال 2009 کا ایک بہت انٹرسٹنگ پیس ہے اسی حوالے سے، بہت ہی اچھا لکھا ہوا پیس ہے جہاں لوٹا کلچر اس کا عنوان ہے، اور وہ بہت اچھا لکھنے والے نے ایکسپلین کیا ہے کہ لوٹا کلچر کی کیا خرابیاں ہیں. وہاں انہوں نے یہ بھی ایکسپلین کیا کہ 2009 میں جب یہ پیس لکھا گیا لوٹا کلچر کا ڈان کا، تو اس وقت پی ایم ایل کیو کے لوگوں کو پی ایم ایل این کے لوگ جو ہیں وہ لوٹا 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 کہتے تھے، اور انہوں نے یہ لکھا کہ پی ایم ایل این کے اپنے لوگوں کو 1985 کے بعد جنیجو لیگ والے جو ہیں وہ لوگ ان کو لوٹا 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 کہتے تھے. اور اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ تحریک انصاف کے لوگ جو ہیں پی ایم ایل این میں جن لوگوں نے جوائن کر لیا اور ٹکٹ لے لیا ان کو لوٹا 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 کہہ رہے ہیں. اور پنجاب اسمبلی میں جب بہت دھینگا مشتی ہوئی تھی چند ہفتے پہلے تو آپ نے دیکھا کہ وہاں لوٹے بیچارے اٹھا کے لوٹے پھینکے گئے، لوٹا 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 کہا گیا، اور لوگوں نے ہاتھ میں لوٹے پکڑے ہوئے تھے، اور اس وقت پنجاب کے مختلف علاقوں میں بھی لوگوں نے لوٹے پکڑے. تو یہ تو ایک بیک گراؤنڈ ہو گیا، کیونکہ میں خود بھی بڑا انٹریگ تھا، اینڈ آئی ایم شیور کہ آپ میں سے بہت سے لوگوں کو اس کا شاید نہ پتا ہوتا کہ لوٹے کی ٹرم بنی کیوں ہے. تو میں نے کہا اس کے تاریخی پس منظر جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اب اس چیز کے اوپر آ جاتے ہیں کہ عمران خان صاحب نے کیا کہا اپنے ورکرز کے کنونشن میں. عمران خان صاحب نے 2-3 چیزیں بہت انٹرسٹنگ کی. انہوں نے اپنے ورکر سے یہ کہا کہ آپ نے گھر گھر جانا ہے، ڈور ٹو ڈور آپ نے جانا ہے، اور لوگوں کو آپ نے کنونس کرنا ہے کہ ہم نے اس الیکشن کے اندر ان چوروں کو اور ان لوٹوں کو جیتنے جو ہے نہیں دینا. اور انہوں نے پنجاب کے انسپیکٹر جنرل پولیس جو ہیں ان کو بھی انہوں نے ایک میسج دیا سردار صاحب کو. انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو لگایا اس لیے تھا کہ میں سمجھتا تھا کہ آپ بہت آنیسٹ ہیں، بہت ذمہ دار ہیں، اور اب یہ جو الیکشن ہو رہا ہے بائی الیکشن، یہ آئی جی پی پنجاب کے لیے ایک بہت بڑا ٹیسٹ ہے، بیکاز یہاں سے آپ کی لیگیسی ڈٹرمن ہونی ہے. بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، بیکاز اور 1-2 سال میں آئی جی پی پنجاب نے ریٹائر ہو کے گھر ہی جانا ہے. ابھی تو انہوں نے پولیس کا یونیفارم پہنا ہوا ہے، وہ بہت طاقتور لگتے ہیں، ان کے آگے پیچھے لوگ سلوٹ ٹھا 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 گاڑیاں واڑیاں چلتی ہیں. لیکن 1-1.5 سال میں جب سردار علی صاحب نے ریٹائر ہو کے ہم سب کو نظر آنا ہے، تو کوسچن آف لیگیسی بڑا امپورٹنٹ ہے کہ ان بائی الیکشن کے اندر پنجاب کی پولیس، اس کی ڈی پی او، ایس پی اور اے ایس پیز جو ہیں وہ کیا کریں گے. یہی کوسچن آف لیگیسی پنجاب میں بیٹھے ہوئے ڈی سی اوز، ڈپٹی کمشنرز، اسسٹنٹ کمشنرز، ایس ڈی ایم کے لیے، اور وہ جو پرسرار طاقتیں ہیں انہوں نے بھی تو کبھی گھر ریٹائر ہو کے گھر جانا ہے. ان کی بھی ایک لیگیسی کا حساب ہونا ہے کہ کیا آپ پاکستان کے ایک بہتر مستقبل کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ لوٹا کھریسی کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیا آپ ایک دیانت اور شرافت اور آنیسٹی کی سیاست کے ساتھ کھڑے ہوں گے یا آپ ایک بدماشی کی جو ہے پیسے کی سیاست جو ہے کرپشن کی جو سیاست ہے اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے. کیا آپ ایک آزاد خود مختار سوورن پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں یا آپ ایک انڈو امریکن جو اسٹریٹجی کے تحت کنٹرول ہونے والا پاکستان ہے جس میں پاکستان کے اداروں کو، یہاں کی ریاست کو باہر سے آ کے پکڑ لیا گیا ہے، اس کو اپنی مرضی سے ایک ڈائریکشن میں چلانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس کے ساتھ آپ کھڑے ہوں گے. تو پنجاب کی بیوروکریسی کے لیے اور پرسرار طاقتوں کے لیے یہ ایک بہت بڑا سوال جو ہے یہ عمران خان صاحب نے وہاں پہ اٹھا دیا ہے. اس کے علاوہ انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں وہ واحد کیپٹن تھا پاکستان کا جو ہندوستان میں ان کے جب امپائرز سے کرکٹ میں جب نیوٹرل امپائرز نہیں ہوتے تھے، میں نے وہاں جا کر ہندوستان کے امپائرز کی موجودگی میں کرکٹ میچ جیتا تھا. اور مجھے احساس ہے کہ اس وقت پنجاب کی سیاست کا جو امپائر ہے، الیکشن کمیشن کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی، لیکن ان کا اشارہ صرف الیکشن کمیشن پاکستان کی طرف نہیں تھا، ان کا اشارہ پرسرار طاقتوں کی طرف تھا، پوری کی پوری پنجاب کی بیوروکریسی کی طرف تھا، پولیس کی طرف تھا، انتظامیہ کی طرف تھا. تو انہوں نے، اور میڈیا بھی آف کورس، میڈیا کا بھی جو کیریکٹر ہمارے سامنے اس وقت ہے، تو ان سب کی طرف ان کا اشارہ تھا. اور ان کا کہنا تھا کہ امپائرز جو ہیں وہ ہمارے خلاف ہیں، اور ہم نے یعنی ان امپائرز کے ہمارے خلاف ہونے کے باوجود ہم نے ان لوٹوں کو یہاں پہ کامیاب نہیں ہونے دینا. وہاں پہ انہوں نے 2-3 چیزیں کہیں حکمت عملی کے حوالے سے، اور انہوں نے کہا کہ جو نوجوان ہیں، انہوں نے اشارہ دیا کہ نوجوان جو ہیں وہ پورے پولنگ اسٹیشنز پہ ان کو موجود ہونا ہے، اور وہاں سے ان کو ریزلٹس کو کمپائل کرنا ہے اور ریزلٹس کو انہوں نے نشر کرنا ہے. اب وہ ٹھیک طرح سے مجھے ان کا پوائنٹ سمجھ نہیں آیا، اور انہوں نے ٹھیک طرح سے اس پوائنٹ کو ایکسپلین بھی نہیں کیا، لیکن مجھے سمجھ ہی آئی ہے کہ عمران خان صاحب اس قسم کے ایگزٹ پولز کی بات کر رہے ہیں جو امریکہ کے اندر جو لارج میڈیا نیٹ ورک ہیں، جو پولنگ اسٹیشنز کے باہر کھڑے ہوتے ہیں، اور جیسے جیسے ووٹر وہاں سے ووٹ ڈال کے نکلتا ہے، ٹیلی ویژن نیٹ ورکس جو ریزلٹ کمپائل کر رہے ہوتے ہیں کی پولنگ اسٹیشنز پہ، وہ ان کا انٹرویو کرتے ہیں، ساتھ اس کو لکھتے ہیں یا اپنے سسٹم میں ان کے پاس ایپ ہوتی ہے اس میں انٹر کرتے چلے جاتے ہیں، اور وہ پوچھتے ہیں کہ محمد قاسم احمد، شہید شاہد، ندیم، رضیہ، مریم بی بی، قاسمہ بی بی جو ہے، زینب بی بی، آپ نے کس کو ووٹ ڈالا ہے. اور وہ جو رزلٹ کمپائل کرتے چلے جاتے ہیں، اور یوں جیسے ہی انتخاب کا عمل ایک پولنگ اسٹیشن سے ختم ہوتا ہے، اگر ایک پولنگ اسٹیشن میں 1000-2000 ووٹ ہیں
اور اس میں آپ نے دیکھا کہ 20 اگر یہ حلقے ہیں، ان 20 حلقوں کے اندر کم از کم اگر ہر حلقے میں 200 پولنگ اسٹیشن ہو تو 4000 کے قریب پولنگ اسٹیشنز ہوں گے. تو آسانی سے آپ کیلکولیٹ کر سکتے ہیں کہ 4000 سے 5000 یہ حلقے ہوں گے. اس کا مطلب ہے کہ ہر حلقے میں جس میں 1000 1500 2000 ووٹ ہوتا ہے، جیسے ہی لوگ، اور کئی میں اس سے کم بھی ہوتا ہے، تو جیسے ہی لوگ وہاں سے نکلتے ہیں تو چند منٹوں میں الیکشن ختم ہونے کے بعد ایک پولنگ کی پکچر جو ہے وہ کمپلیٹ ہو جاتی ہے اور وہ مور اور لیس بڑی ایکوریٹ ہوتی ہے. اب کویشچن یہ ہے کہ کیا تحریک انصاف کے پاس اس قسم کا مسل، اس قسم کی ٹرینڈ فورس، اس قسم کی انتظامی صلاحیت ہے؟ ہونی چاہیے، لیکن تحریک انصاف اور باقی ساری جماعتیں اتنی لائق ہیں نہیں پاکستان میں. یہی وجہ ہے کہ جو بیوروکریسی ہوتی ہے، ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، پولیس ہے، وہ الیکشن کو آسانی سے مینیج کر لیتے ہیں، بیکاز سیاسی جماعتوں کے پاس اپنی انتظامی صلاحیت اور کیپیسٹی نہیں ہے. اور اصل میں مارکا جو ہوتا ہے وہ نعرے مارنے کا نہیں ہوتا، وہ مسئلہ آرگنائزیشنل سکل اور کیپیسٹی کا ہوتا ہے. اور ہندوستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں، جیسے کانگریس تھی اور ہے، اور جیسے بھارتیہ جنتا پارٹی بی جے پی ہے، ان کی جو اپنی پولیٹیکل مشین ہے وہ بڑی ویل آئلڈ ہے. اچھا، اب یہاں پہ کرنا کیا ہے؟ چونکہ تحریک انصاف آئیڈیاز پیدا کرنے میں کو بہت تیز نہیں ہے، لیکن لیٹس لک ایٹ این آئیڈیا کہ کیا کیا جا سکتا ہے. ایک تو ایگزٹ پولز کے اوپر کام کرنے کی بہت ضرورت ہے کہ تحریک انصاف کے پاس اس قسم کی صلاحیت اور کیپیسٹی ہو کہ وہ بڑا معنی خیز، میننگ فل، ایکوریٹ قسم کے ایگزٹ پولز بنا سکتے ہیں. ان کے پاس باقاعدہ ایک ٹیبل چارٹ کھڑا ہو، وہاں لڑکے لڑکیاں ہوں، عورتیں ہوں، ایک سائڈ پہ آدمی ہوں، اور وہ لوگوں سے کمپلیٹ پکچر حاصل کر لیں کہ آپ نے کس کو ووٹ دیا، اور لوگ اس وقت ان کو بتا دیں گے، اور وہ ٹک کرتے چلے جائیں کہ کتنے لوگ ہیں. وہ ان سے پوچھ بھی سکتے ہیں اگر لوگ نام اپنا بتانا چاہیں. بہت سے لوگ تو انٹرویو بھی دیں گے، وہاں سے بھی ایک سچویشن کلیئر ہو جائے گی. تو ایک وہ پکچر لے آئیں کہ ہر پولنگ اسٹیشن کی کیا پکچر ہے، پھر پتہ چل جائے گا. اور جب وہ پکچر بلڈ اپ کریں گے اس پکچر کو، اس کے بعد پھر تحریک انصاف کے پاس ایک بہت زبردست قسم کی ویب سائٹ ہو جو چند منٹوں میں اپڈیٹ ہو رہی ہو. ان کے پاس اپنا ایک باقاعدہ یوٹیوب کے اوپر چینل ہونا چاہیے جس کے اوپر ہر پولنگ اسٹیشن کی مختلف حلقوں کے وہ 20 یوٹیوب کے اوپر چینل کھڑے کر سکتے ہیں. میرا نہیں خیال کہ ان کو یہ آئیڈیا آیا ہے کہ وہ 20 جو کانسٹیچوئنسیز کے 20 جو ہے یوٹیوب چینل کھڑے کر دیں، اور ان میں جتنے پولنگ اسٹیشن سے ایک رزلٹس آ رہے ہوں اس کو اعلان کرنا شروع کر دیں. وہ رزلٹس ٹیکسچول فارم میں بھی دکھائے جا سکتے ہیں، وہ ایک انٹرویو کی شکل میں بھی بتائے جا سکتے ہیں، وہ نشر کیے جا سکتے ہیں، جس سے وہ جو انتظامیہ ہے جس کو کہ ٹاسک دیا گیا ہے پورے پنجاب میں، جس میں پولیس ہے، جس میں ڈسٹرکٹ مینجمنٹ گروپ ہے، جس کے اندر پرسرار ہمارے بہت سے لوگ ہیں، تاکہ ان کو مسلسل یہ پتہ چلے کہ ایک ایکچوئل ریالٹی بھی پاکستان کے لوگوں کے سامنے اور دنیا بھر میں پھیلے ڈائسپورس کے سامنے وہ ریالٹی آ رہی ہے، اور ان کی جو کیپیسٹی ہے ان الیکشن کو رگز کرنے کی وہ خاصی جو ہے وہ کم ہو سکتی ہے. اب اس میں ایک اور دوسرا سٹیپ یہ ہے، میں ان الیکشن کی سگنیفیکنس سے پہلے دوسرے سٹیپ کی میں بات کر دوں. میں نے دیکھا ہے جی اے نیوز کی ایک سٹوری ہے جس میں انہوں نے ان 20 کانسٹیچوئنسیز کا نام بھی دیا ہے، اور وہاں پر پی ایم ایل این کے کینڈیڈیٹ کا نام اور پکچر اور پی ٹی آئی کے کینڈیڈیٹ کا نام اور پکچر بھی انہوں نے جی اے نیوز نے دیا. لیکن جو چیز انہوں نے نہیں دی ہے، اور جو تحریک انصاف کو اور جو رسپانسبل میڈیا، بیکاز رسپانسبل میڈیا تھوڑا ہی ہے، 15-20% ہی ایسا میڈیا ہے جو پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہے، باقی سارا میڈیا جو ہے اس نے حالات حاضرہ کے ساتھ ایک سمجھوتا کیا ہوا ہے. وہ اپنی نوکری دیکھ رہے ہیں، وہ اپنے انٹرسٹ دیکھ رہے ہیں، اپنے مفادات دیکھ رہے ہیں، اور بہت زیادہ تعلق اس کا صرف جرنلسٹ کے ساتھ نہیں ہے، یہ ان سیٹھوں کے ساتھ، ان کے جو انویسٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی اس کا بہت حد تک تعلق ہے. بہرحال جو رسپانسبل میڈیا ہے، جو میڈیا پاکستان کے نظریے کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے مستقبل کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان کے فیوچر کے ساتھ کھڑا ہے، اس میڈیا کی اور تحریک انصاف کی یہ ذمہ داری ہے کہ ان 20 کانسٹیچوئنسیز کو کانسٹیچوئنسیز کہنا بند کر دیں. آف کورس ان کا ایک نمبر ہے، پی پی دس وغیرہ وغیرہ، جیسے کہ جیو نیوز کی اس رپورٹ کے اندر لکھا ہے. لیکن یہ تو ایسا ہی ہے جب آپ لوگوں کو، جیسے کسی پریزنر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پریزنر نمبر 93 ہے، یہ پریزنر نمبر 91 ہے، یہ پریزنر نمبر 45 ہے، جس نے ایک قمیض پہنی ہوتی ہے، اور یہ پریزنر نمبر 107 ہے. جب آپ ایک انسان کو، ایک شخص کو پریزنر نمبر 93 بنا دیتے ہیں تو آپ اس کی تمام شخصیت کو ایک نمبر کے اندر مقید کر دیتے ہیں، قید کر دیتے ہیں، بند کر دیتے ہیں. ضرورت اس چیز کی ہے کہ ان حلقوں کی ڈسکرپشن کیا ہے، ان کی ڈیموگرافی کیا ہے، اس حلقے میں کون سے قصبے ہیں، شہر کے کون سے حصے ہیں، کون سی مشہور سڑکیں اس میں آتی ہیں، ان حلقوں کی آبادی کتنی ہے، اس میں آدمی کتنے ہیں، اس میں عورت کتنی ہے، مشہور شخصیات ان حلقوں میں کون سی گزری ہیں، ان عورتوں، ان کتنے لوگ یہاں پہ رجسٹرڈ ووٹر ہیں، اس میں آدمی کتنے، کتنی عورتیں ہیں. پھر ان کے اندر جو ان کی ایج پروفائل ہے، اس میں 18 سے 24 سال کے کتنے ووٹرز ہیں، 24 سے 35 برس کے کتنے ووٹر ہیں، 35 سے 45 برس کے کتنے ووٹر ہیں، 45 سے 55 برس کے کتنے ووٹر ہیں، 55 سے 65 برس کے کتنے ووٹر ہیں. یہ بھی ذمہ داری ہے تحریک انصاف کی کہ اس کو اپنی ویب سائٹس پہ ڈالے، ان کے لوگوں کو اس کا پتہ ہو،
ہو اس کو بار بار پوری دنیا کے سامنے لے کے آئیں. اب آپ سوچیں کہ اس کی اہمیت کیا ہے؟ اس کی بڑی اہمیت ہے کہ کسی نے اس کو ٹرائی نہیں کیا. آپ نے ان 20 حلقوں میں جن کے نام تک نہیں بتائے جا رہے ٹھیک طرح سے، اور یہی تو ساری جیری مینڈرنگ ہوتی ہے، یہی تو ڈی لمیٹیشن کی پوری سیاست ہے پاکستان کے اندر. اس کو انگلش پولیٹیکل ہسٹری میں جیری مینڈرنگ کہتے ہیں کہ آپ جیری مینڈرنگ کر کے ان حلقوں کی جو تاریخی، کلچرل، ثقافتی اہمیت ہوتی ہے اسے الیکشن کمیشن آف پاکستان، جو ہمیشہ سے ایک کرپٹ ادارہ رہا ہے، اگر اس کو پوری پاکستان کے تناظر میں دیکھیں کہ مجھے کسی کورٹ میں بلائیں گے تو میں پوری ڈاکومنٹس لے کے چلا جاؤں گا کہ ہر الیکشن کے اندر کیسے الیکشن کمیشن آف پاکستان کا غیر ذمہ دارانہ روش تھی، رویہ تھا وہاں پہ. تو الیکشن کمیشن آف پاکستان جو ہے وہ اس طرح سے ڈی لمیٹیشن کرتا ہے، یہ جیری مینڈرنگ کرتا ہے کہ اور یہ آج سے نہیں کر رہا، ہمیشہ سے کرتا ہے کہ ان حلقوں کا جو تشخص ہے اسے مجروح کر دیا جاتا ہے. سیاسی جماعتوں کی یہ ذمہ داری ہے، ورکرز کی ذمہ داری ہے، میڈیا کی ذمہ داری ہے کہ ان حلقوں کے تشخص کو سامنے لے کر آئیں کہ ان حلقوں کی پنجاب کی سیاست میں، پاکستان کی سیاست میں کیا اہمیت ہے، اور ان حلقوں کے لوگوں کو یہ باور کروائیں کہ آپ تاریخ کے عمل میں پورے پاکستان کے لوگوں کے، میڈیا کے اور پاکستانی ڈائسپورا کے سامنے آپ کھڑے ہیں، اور پاکستانی ڈائسپورا آج آپ کے اوپر جج اور جیوری ہے. پاکستان کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ آپ کیا فیصلہ کریں گے، کیا آپ گھروں سے نکلیں گے، آپ ووٹ ڈالیں گے، یا گھروں میں بیٹھے رہیں گے، یا ٹریڈیشنل جو ووٹ بینکس ہیں وہی ووٹ جا کے ڈالیں گے. اور یہ آپ کی ذمہ داری ہے. آپ صرف ان حلقوں کے لیے نہیں کھڑے ہوئے ہیں، اپنی برادری کے لیے نہیں کھڑے، اپنے خاندان کے لیے نہیں کھڑے، اپنی سڑک کے لیے نہیں کھڑے، کسی ووٹ مینیجر کے لیے نہیں کھڑے، آپ پاکستان کے مستقبل کے لیے کھڑے ہیں. اور وہ ڈائسپوراز جو ان حلقوں میں کروڑوں روپے ہر سال بھیجتے ہیں، بیکاز لوگ پیسے واپس اپنے گھروں میں ہی بھیجتے ہیں نا، وہ انہی سڑکوں گلیوں میں خرچ ہوتے ہیں، انہی دکانوں پہ خرچ ہوتے ہیں. یہاں پر آپ ڈائسپورا کو کنیکٹ کریں، وہ پاکستانی ڈائسپورا جو نارتھ امریکہ میں ہے، امریکہ میں ہے اور کینیڈا میں ہے، جو برطانیہ میں ہے، پورے یورپ میں پھیلے ہیں، آسٹریلیا، نیوزی لینڈ میں، اور سب سے بڑھ کے جو محنت کش جو ہیں وہ یو ای میں ہیں، دبئی میں ہیں، ابو دھابی کے اندر ہیں، قطر میں ہیں، بحرین میں ہیں، سعودی عرب کے اندر ہیں، جو اپنا پیسہ یہاں بھیجتے ہیں، جن کے پیسے سے یہ گلی محلہ اور دکان اور ریٹیل سٹور چلتا ہے، جن کے پیسے سے یہ شادی بیاہ ہوتے ہیں، شادی سینٹر چلتے ہیں. یہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ ان کو کنیکٹ کر دے ایک ذہنی طور پر، تاکہ لوگوں کو محسوس ہو کہ ہم بہت بڑے فیصلے کرنے جا رہے ہیں. ہم یہ کسی کے کہنے پہ اپنا ووٹ ضائع کرنے نہیں جا رہے، بلکہ ہم ایک بہتر پاکستان، ایک مستقبل کی خاطر جو ہے جس کو پورا پاکستان ہمیں دیکھ رہا ہے. یہ پوائنٹ ہے جو ابھی تک تحریک انصاف نے کیا نہیں ہے. جو ایگزٹ پولز کی عمران خان صاحب نے اشارہ کیا وہ ایک انٹیلیجنٹ بات ہے، ورکرز کو بھیجنے کی بات کی انٹیلیجنٹ بات ہے، ڈور ٹو ڈور کی بات کی وہ انٹیلیجنٹ بات ہے، لیکن آپ نے معیار بنانا ہے کہ پورا پاکستان جو ہے وہ دیکھ رہا ہے کہ یہ حلقے جو ہیں کس طرح سے ووٹ ڈالیں گے. اب 4 یا 5 ڈیولپمنٹس اور ہیں جو گزشتہ 48 گھنٹے میں ہوئی ہیں، جو بڑی امپورٹنٹ ہیں 24 گھنٹے میں خاص کر کے. ایک ہمارے سامنے خبر ہے جہاں جنرل باجوہ صاحب جو ہیں ان کو ایک ہائیسٹ میڈل دیا ہے محمد بن سلمان MBS نے سعودی عرب کا. اور اس کی سگنیفیکنس یہ بتاتے ہیں سیاسی جو پولیٹیکل اینالسٹ ہیں، وہ یہ بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ کے 5.5 برس سے زیادہ وہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں ماشاءاللہ، وچ از اے گریٹ آنر، اور ان کو نومبر میں ریٹائر ہونا ہے. اور اس کو دیکھ کے ایسا لگ رہا ہے، اور راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ 2016 میں جب جنرل باجوہ آرمی چیف بنے اس کے بعد سے راحیل شریف صاحب جو ہیں وہ ایک بڑی امپورٹنٹ سعودی عرب کے اندر مسلم ورلڈ کی ایک جو فورس بنائی گئی تھی، ایک فوج بنائی گئی تھی، جس نے رول تو کوئی خاص نہیں پلے کیا، لیکن بہرحال وہ فوج جو ہے سعودی عربیہ اس کا سینٹر ہے. اور وہاں پر راحیل شریف صاحب اس پوزیشن پہ آلموسٹ 6 برس 5.5 برس سے راحیل شریف صاحب جو ہیں اس پوزیشن کے اوپر ہیں. اور اب لگ رہا ہے یہ کہ جنرل باجوہ جو ہیں وہ جنرل راحیل شریف کو وہاں پر اس فورس کی سپریم کمانڈر کی حیثیت سے ریپلیس کریں گے. ان ادر ورڈز یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ نے مائنڈ بنا لیا ہے کہ مجھے نومبر کی 26 یا 29 تاریخ کے بعد ایز آرمی چیف کنٹینیو نہیں کرنا ہے، میں ایک نیا رول اپنے لیے دیکھ رہا ہوں. یہ اس کی انٹرپریٹیشن ہے، اور یہ تمام اخباروں میں یہ ہیڈ لائن آئی ہے، تو میں کوئی چیز اپنے سے گھڑ نہیں رہا. اور دوسری اس کی سگنیفیکنٹ دوسری جو خبر ہمارے پاس آ رہی ہے وہ یہ کہ جنرل باجوہ اور ان کی اہلیہ جو ہیں مسٹر اینڈ مسز باجوہ نے دبئی کے اندر جو بیمار جنرل مشرف ہیں، جو پہلے پاکستان کے آرمی چیف رہے، پاکستان کے پریزیڈنٹ رہ چکے ہیں 2008 تک، ان کی انہوں نے عیادت کی. اب جنرل مشرف تو ہم جانتے ہیں کہ کوآرڈینیٹڈ ہی نہیں ہے، وہ میننگ فلی کانشیس ہی نہیں ہے، تو بیسکلی ایک سمبولک اس کی اہمیت بنتی. اب سوال یہ اٹھتا ہے جو پھر پولیٹیکل اینالسٹ نے سوال اٹھایا، وہ سوال یہ ہے کہ جنرل باجوہ نے کم از کم بھی 2 درجن دورے، شاید 1 درجن سے زیادہ انہوں نے پچھلے 5.5 برس میں انہوں نے دبئی کے وزٹ کی، لیکن اس سے پہلے انہوں نے
जनरल मुशर्रफ को विज़िट नहीं किया, हालांकि जनरल मुशर्रफ तकरीबन 1.5-2 बरस से बीमार हैं, उससे पहले भी उनको विज़िट किया जा सकता था। पहले वो ये सिंबलिज्म नहीं करना चाहते थे, पहले वो ये मैसेज नहीं भेजना चाहते थे, और अभी भी इसका एक मैसेज क्लियरली अपेरेंटली ऑन द फेस ऑफ इट तो यही है कि चूँकि वो बीमार हैं, बहुत अलील हैं, बिल्कुल करीबुल मर्ग उनको बताया जाता है, तो इसलिए जनरल बाजवा ने उनको विज़िट किया। लेकिन पॉलिटिकल एनालिसिस का मतलब ये निकालते हैं कि जनरल बाजवा ने यहाँ पर मैसेज ये भेजा है टू आर्म फोर्सेस ऑफ पाकिस्तान कि आई रिस्पेक्ट एंड आई स्टैंड बाय एन एक्स आर्मी चीफ। और वो ये चाहते हैं कि जब मैं भी आर्मी चीफ नहीं रहूँगा, मैं भी पाकिस्तान आर्मी का यूनिफॉर्म उतार दूंगा, मैं भी किसी और पोजीशन में होऊंगा, क्योंकि आर्मी नीड्स टू रिस्पेक्ट मी एज वेल। ये 2 मैसेजेस यहाँ से आते हैं, दोनों बड़े पॉजिटिव मैसेज हैं। दोनों मैसेजेस की इंपॉर्टेंस इसलिए बढ़ जाती है कि गुज़श्ता 48 घंटे में हमने ये सुना कि एक तरफ से आसिफ अली जरदारी साहब पीपल्स पार्टी के लीडर ये शोशे छोड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ से ख्वाजा आसिफ और PMLN के लीडर ये शोशे छोड़ रहे हैं कि जनरल कमर बाजवा जो हैं वो उनको कंटिन्यू करना चाहिए, वो कंटिन्यू कर सकते हैं। ये मैसेज प्लांट किया जा रहा है। ये भी कहा गया कि पाकिस्तान की आर्मी जो है, जैसे कि साबिर शाकिर साहब ने इस हवाले से एक वीलॉग किया कि पाकिस्तान की आर्मी के ख्वाजा फैसला छोड़ देना चाहिए कि उनका चीफ कौन होगा नवंबर के बाद। तो एक तासुर ये था कि दोनों तरफ से ये ख्वाहिश का इजहार किया जा रहा है कि ट्रांजिशन की बजाय कि जनरल बाजवा ही कंटिन्यू करें। तो ये जो 2 खबरें हैं, जहां जनरल बाजवा को मेडल मिलता है, हाईएस्ट मेडल सऊदी अरब की तरफ से, और जनरल बाजवा जनरल मुशर्रफ को विज़िट करते हैं, ये दोनों चीज़ें पॉजिटिव डेवलपमेंट्स हैं। और अगर हमने इसको सही इंटरप्रेट किया है तो फिर यही हमें समझ आती है कि जनरल बाजवा ने ये इन प्रिंसिपल डिसाइड कर लिया है कि मैं उसी चीज़ के ऊपर खड़ा हूँ अपनी कमिटमेंट पे, जो ISPR ने अब से चंद महीने पहले गालिबन अप्रैल में ऑफिशियली तौर पे DG ISPR ने कहा था कि जनरल बाजवा ने असूली फ़ैसला किया कि उनको अब कोई मजबूर नहीं कर सकता, कोई परसुएड नहीं कर सकता, और वो जो है रिटायर होंगे नवंबर में और वो जाएंगे। तो ये चीज़ बड़ी पॉजिटिव है, बिकॉज इस वक्त आर्म फोर्सेज ऑफ पाकिस्तान आर्मी को एक नया आर्मी चीफ चाहिए जो आके आर्मी के पूरे स्ट्रक्चर को रीऑर्गेनाइज करे, और भी बड़ी डेवलपमेंट्स चाहिए आर्मी को, बड़ी रिफॉर्म चाहिए स्ट्रक्चर को अपना जो रिलेशनशिप था पाकिस्तान के अवाम के साथ उससे रेस्टोर करने के लिए। तो ये डेवलपमेंट्स हैं। एक और भी शोशा छोड़ा गया था, वो भी ज़ाहिर हमें लगता है कि सही नहीं होगा, कि जिस तरह से हिंदुस्तान में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ CDS का एक ओहदा क्रिएट किया गया, और जो जनरल बिपिन रावत जिनकी डेथ हो गई है वो उनको बनाया गया था CDS पहला हिंदुस्तान का, तो शायद पाकिस्तान में भी इस किस्म का एक ऑफिस जो है वो क्रिएट किया जा सकता है। पाकिस्तान के केस में ये चीज़ वैसे इसलिए बिल्कुल सही नहीं है और ये कोई गलत ही चीज़ लगती है, उसकी वजह है कि पाकिस्तान में ऑलरेडी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो है वो एग्जिस्ट करती है, जो इस वक्त जनरल नदीम रज़ा हैं, और ये ऑफिस क्रिएट किया गया था 1970s में जुल्फ़िकार अली भुट्टो की गवर्नमेंट ने ये क्रिएट किया था, जिसका मकसद ये था कि तीनों जो फोर्सेस हैं, एयरफोर्स, पाकिस्तान नेवी और पाकिस्तान आर्मी, उनके दरम्यान में इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन हो, और जो मैटर्स ऑफ वॉर एंड पीस हैं वो वैसे भी ऑफिस ऑफ द चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जो है उसी ने उसको मैनेज करना होता है। जब बालाकोट की स्ट्राइक हिंदुस्तान ने की तो उसके बाद जो मीटिंग हुई थी उसको उस वक्त के चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ज़ुबैर हयात जो हैं उन्होंने उसको लीड किया था एज़ पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द पाकिस्तान और एज़ पर द आर्मी एक्ट। और इसी तरह से जो न्यूक्लियर कमांड है पाकिस्तान की, जैसे, और जो उसके बारे में जो इदारा उसको लीगली मैनेज करता है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग डिवीजन, ये भी चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के पास ही होते हैं। तो CDS का कोई तस्वर पाकिस्तान के हवाले से बन नहीं सकता। अब एक और इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट वो है जहां मेजर रिटायर्ड आदिल राजा साहब, जो बहुत ही सक्सेसफुल वीलॉगर हो रहे हैं पिछले 10 दिनों में, और लंदन से, UK से कहीं से अपना वीलॉग करते हैं, उन्होंने ये कहा कि उनको सोर्सेज से ये पता चला है कि शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ये चाह रहे हैं, उन्होंने मैसेज भेजा है एक्स DG ISI को, जो इस वक्त को कमांडर पेशावर हैं, कि जी आपको हमें कोई एतराज़ नहीं है, हम आपको आर्मी चीफ भी बना सकते हैं, हम आपको DGI भी बना सकते हैं, लेकिन यह है कि हम ये चाहते हैं कि आप हमारी मदद करें और तहरीक इंसाफ को, यानी टर्म्स एंड कंडीशन ये हैं इस ऑफ़र की कि तहरीक इंसाफ को 50 सीटों से कम मिलने चाहिए आने वाले इलेक्शन में, आपने ये हमें करके दिखाना है। अब इसमें कोई शक नहीं है कि जितने भी गुज़श्ता 10 बरस में DG ISI गुजरे उनमें ग़ालिबन सबसे इफ़ेक्टिव और सबसे मौसर और सबसे लॉन्ग लास्टिंग जो DG ISI थे, क्योंकि DGC भी रहे थे, वो जनरल फैज़ हमीद ही हैं, और वो इस इदारे को बहुत अच्छी तरह समझते हैं। जैसे कि आदिल राजा ने भी कहा है, जनरल फैज़ हमीद जो हैं उन्होंने रिफ्यूज़ कर दिया, उन्होंने कहा कि आई एम प्रिपेयर टू सर्व पाकिस्तान इन एनी कैपेसिटी, लेकिन मैं इस किस्म की कोई भी पॉलिटिकल रोल जो है उसको एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अब ये जो सोर्सेज हैं मेजर आदिल राजा के, वो सही हैं ये नहीं है,
یہ تو اللہ ہی بہتر جانتا ہے، لیکن جو چیز ہمیں اچھی طرح سے سمجھ آتی ہے فرام ادر سورسز وہ یہ ہے کہ جو رجیم چینج کا پلان تھا وہ یہ تو نہیں تھا نا کہ اگر لوگ سڑکوں پہ نکلیں گے اور شور مچائیں گے یا عدالتوں میں پٹیشن چلی جائیں گی تو آپ دوبارہ سے ایک نیچرل الیکشن ہونے دیں گے اور تحریک انصاف اور عمران خان کو واپس آنے دیں گے۔ رجیم چینج کا تو بنیادی گول یہ تھا، جو چھوٹے موٹے ان سب پارٹیز کے اپنے مقاصد تھے کہ ہم نے اپنے کیسز ختم کرنے ہیں، نیب کو فکس کرنا ہے، الیکٹرانک ووٹنگ مشین ختم کرنی ہے، اوورسیز پاکستانی کا ووٹ ختم کرنا ہے، یہ تو ان سیاسی جماعتوں کے الٹیریئر موٹیوز تھے، یہ تو ان کے سیلف انٹرسٹ تھے نا۔ جو پاورز رجیم چینج لے کے آئی ہیں انٹرنیشنل پاورز، جو بیسیکلی جس کو میں انڈو امریکن پلان کہتا ہوں، وہ تو یہ تھا کہ پاکستان کے اندر جو تھرڈ پولیٹیکل فورس پیدا ہوئی ہے، جو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے ایک جینون پولیٹیکل سپورٹ کی حیثیت سے کھڑی ہو گئی ہے، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جو بڑی تنہا تھی 2014 سے پہلے جو حالات ڈیولپ ہوئے 9/11 کے بعد، اس اسٹیبلشمنٹ کو ایک پولیٹیکل کور مل گیا ہے، ایک سافٹ، اور یہ کوئی بھی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنے پولیٹیکل کور کے بغیر دنیا میں سروائیو نہیں کر سکتی۔ جیسے ایک درخت کو پانی چاہیے، اس کو ایک فرٹیلائزر چاہیے، اس کو ایک زمین اور سوئل چاہیے جس میں ایک کلاوٹ درخت، ایک مضبوط درخت کھڑا ہوتا ہے، تو اسٹیبلشمنٹ کو بھی پولیٹیکل سپورٹ چاہیے ہوتی ہے۔ تو گول یہ تھا کہ آپ نے ایسے حالات پیدا کرنے ہیں، پاکستان کی ڈائریکشن چینج کرنی ہے ویز اویز انڈیا اینڈ چائنا، ویز اویز یونائٹڈ اسٹیٹس، اور پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو تنہا کرنا ہے۔ تو اگر تحریک انصاف واپس آ جاتی ہے تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ تنہا نہیں رہتی، گو کہ معاملات بڑے خراب ہوئے ہیں گزشتہ چند ہفتوں میں، لیکن پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کو پھر ایک پولیٹیکل کور اور سپورٹ ملتا ہے۔ تو ظاہر ہے کہ رجیم چینجز کی یہ خواہش نہیں ہے، تو ٹو دیٹ ایکسٹینٹ یہ بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی تو بیسک گول یہ ہے رجیم چینج کا کہ تحریک انصاف کو ایک میننگ لیس میں irrelevant پولیٹیکل فورس اور اینٹی میں کور کرنا ہے۔ تو یہ ہیں ڈیولپمنٹس۔ لوکنگ فارورڈ ٹو یور فیڈ بیک آن دیٹ۔ تھینک یو سو مچ۔